मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों को क़यामत घबराहट ज़दा नहीं करेगी और ना ही इन्हें हिसाब की सख्तियों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि वह मखलूक के हिसाब से फ़ारिग होने तक कस्तूरी के टीलों पर रहेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए कुरान मजीद पढ़ा और इसके ज़रिए लोगों की अमामत की और लोग इस पर राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो दाई यानी दावत देने वाला, जो अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए 5 नमाज़ों की तरफ बुलाता है। और तीसरा वो ग़ुलाम जिसने अपने रब के हकूक़ को भी अच्छे तरीके से अंजाम दिया, अपने मालिक के हकूक़ को भी अच्छे तरीके से अंजाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। पारा नंबर आज 8 शुरू कर रहे हैं। सूरह आली नाम पढ़े थे। और अगर वाक़तन हम उन पर फरिश्ते उतार देते और मुर्दे उनसे बातें करते और हम उन सब के सामने सब चीज़ें जमा कर देते, तब भी वो ईमान ना लाते, मगर ये कि माशाअल्लाह यानी अल्लाह चाहता। लेकिन इनमें से अक्सर जहालत बरते हैं, तो जितने मर्जी अल्लाह इनको मोज़े दिखा दे तो इन्होंने फिर भी ईमान नहीं लाना था। ये सिर्फ़ एक मुतालबा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कसरत से किए जा रहे हैं। तो जहालत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट ख्वाहिशात की जहालत है। ऐसा नहीं है कि मोज़े इन्हें नज़र नहीं आ रहे, मगर अल्लाह जबर को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने इख्तियार की आज़ादी देकर उनका इम्तिहान लिया। और ऐसे ही हमने हर नबी का इंसान शैतानों और जिन शैतानों को दुश्मन बना दिया है, जो धोखा देने के लिए एक दूसरे को पुरफुरेब बातें अलका करते हैं। और अगर आपका रब चाहता तो ऐसा ना कर सकते, चनाचे आप इन्हें छोड़ दें। और जो भी ये झूठ बांधते हैं, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में था, लेकिन हमारे आजमाइश के लिए, हमारे इम्तिहान के लिए अल्लाह ने इख्तियार की आज़ादी दी, नेकी और बदी को क्रिएट किया कि हम किसको पसंद करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए क्या इख्तियार करते हैं और क्या छोड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा दुश्मनियाँ किनके साथ की गई? रसूलों के साथ। और उसके बाद जो उनके बाद जो नेक लोग थे। और ये तमाम शैतान और जिन्नों में से भी शैतान है और इंसानों में से भी शैतान है। और ये सब के सब इकट्ठे हो गए, रसूल जो जितने भी शैतान थे, सबसे पहले रसूलों के खिलाफ और फिर उसके बाद जो भी नेकी दीन की दावत को लेकर उठा। तो इससे मुराद वो सारी मुशरिकाना बिदतें हैं जो शैतान और जिन्नों ने गठ जोड़ करके आपस में इकट्ठी की। और कोई बाप दादा के नाम पर बिदतें इकट्ठी कर ली, कोई तहजीब के नाम पर, कोई मुफादात के नाम पर, हर तरीक़ों के साथ उन्होंने ऐसे पंतरे बदले कि किसी तरीके से लोगों को हक से हटाकर गुमराह कर दें और गुमराही की हालत में उनको मौत आए। तो अल्लाह कहता है उनको ढील अल्लाह ने इसलिए दी कि वो उनका फसाद पूरी तरह वाज़ह हो जाए, वरना अल्लाह के इख्तियार में तो सब कुछ है। और ताकि इस झूठ की तरफ उनके दिल, और अगर आपका रब चाहता तो वैसा ना कर सकते, चनाचे आप इन्हें छोड़ दें और जो ये झूठ बांधते हैं, और ताकि इस झूठ की तरफ इनके दिन माइल हों जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और ताकि वो उस पर राज़ी हों, और ताकि वो भी बुराइयां करें जो वो करते रहे हैं। तो क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को मुनसिब बनाऊं, हालांकि उसने तुम्हारी जानब ये किताब मुफस्सल नाजिल की है। और जिनको हमने ये किताब दी है वो जानते हैं कि तुम्हारे रब की तरफ से बरहक नाजिल की गई है, लिहाजा आप शक करने वालों में ना हो। और आपके रब की बात सिद्क और अदल में मुकम्मल है, कोई इसकी बातों को बदलने वाला नहीं है, और वही सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और अगर आप अक्सरियत की इताअत करें, जो ज़मीन में बसते हैं वो आपको अल्लाह ताला के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान की पैरवी करते हैं और महज क्यास आराइयाँ ही करते हैं। अक्सरियत, यहाँ देखिए अल्लाह ने क्या कहा है कि अक्सर लोग तो गुमराह हैं। ज़्यादातर लोग क्या हैं, हक़ के रास्ते से हटे हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अक्सरियत हक़ पर हो, बल्कि हक़ अक्सरियत ख्वाहिश नफ्स ही को अपना की ही पैरवी करती है। तो मुशरिकीन भी अक्सरियत में हैं। आप देखें मुसलमानों के मुकाबले में हम अगर बाकी तमाम कौमों को इकट्ठा करें तो उनकी अक्सरियत ज़्यादा है। तो बुनियादी तौर पर यह है कि हक़ की पैरवी करनी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग ज़्यादा किसी मामले की तरफ हैं तो वो हक़ पर ही होंगे, हो सकता है वो सारे के सारे ही गुमराह हों। और हक़ गुमान के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं आता। और यकीनन आपका रब भी खूब जानता है इसके रास्ते से कौन भटका हुआ है, और वो हदायत याफ्ता को भी खूब जानता है। चनाचे इसमें से खाओ
جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اور اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ اگر تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تفصیل سے تمہیں وہ سب بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے اس کے لیے جس کے لیے تم مجبور ہو جاؤ۔ اور یقیناً بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یقیناً آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جانوروں کی قربانی، ان کی نظر، ان کے چڑھاوے مشرکانہ تہذیب کا ایک لازمی جز رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنی خواہش کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ یا دین سے ہٹ کر اپنے طور پر کچھ جانوروں کو کسی طریقے سے حلال قرار دے دیا اور کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرنا ہی حرام ہے کہ تم اپنے پاس سے کوئی حلال اور حرام کو طے کر لو، اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں یقیناً اس کمائی کا جلدی انہیں بدلہ دیا جائے گا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، یقیناً یہ فسق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر جو جانور ذبح کیا جائے، جس کی پوری تفصیلات ہم نے سورہ الانعام کے شروع میں پڑھی، کہ کسی آستانے پر ذبح کیا جائے یا کسی پیر و مرشد کے نام پر ذبح کیا جائے، سب کے سب کیا ہوتا ہے؟ فسق ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ جس کو قبول ہی نہیں کرتا، اور بلا شبہ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس کے لوگوں پر مطلع ہونے کو ناپسند کرے، تجھے اچھا نہ لگے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کیا ہے، تو یہ اس بات کی کیا علامت ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی کافروں کے لیے ان کے مال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ ایسا شخص جس کا کوئی روحانی وجود نہ تھا، کفر و جہالت کی موت اس پر طاری تھی، یعنی بالکل حق سے بالکل ہٹا ہوا، گمراہیوں میں پڑا ہوا وہ شخص، اللہ نے کیا کہا؟ وہ شخص جو ایک نور کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل کرتا ہے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کی روحانی موت واقع ہو گئی، جس کے پاس کوئی نور ہی نہیں ہے، جو ہدایت اور اس ہدایت کے راستے پر نہیں ہے، حق کو پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ اس نے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، یا اپنی مرضی کو، یا اپنے پاس سے بدعتیں گڑھ رکھی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں لوگ برابر ہو جائیں؟ اور ایسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس کے سب سے بڑے مجرموں کو، سرداروں کو ہی مجرم بنا دیا تاکہ وہ مکر و فریب کریں، حالانکہ جو بھی وہ مکر و فریب کرتے ہیں اپنے ہی خلاف کرتے ہیں اور وہ اس کے انجام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا تو گویا اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے، جن لوگوں نے جرم کیا جلدی انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، کیونکہ وہ مکر و فریب کرتے تھے اللہ کے دین کے خلاف، حق کے خلاف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اس سے پہلے رسولوں کے خلاف مکر و فریب کرتے تھے، سازشیں بنتے تھے، اور کہتے کیا، ان کا اعتراض کیا ہوتا تھا کہ اللہ نے اپنا نبی اس کو کیوں بنایا؟ جیسے ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا کہ بادشاہت میرے پاس ہے، میں سردار ہوں۔ کہتے ہیں ایک روایت میں اس کے پاس 12 بیٹے تھے، ایک روایت میں 16 بیٹے تھے، تو میں بیٹے میرے پاس ہیں، سرداری میرے پاس ہے، مال و دولت، غلام، نوکر، چاکر، طاقت، اقتدار، ہر چیز میرے پاس ہے، تو یہ اس کے پاس کیا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، جو یہ تین پیدا ہوا ہے، نہ اس کے پاس کوئی مال و دولت ہے، نہ کوئی سرداری ہے، نہ اس کے کوئی بیٹے ہیں، تو کس بنیاد پر؟ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ مجھے بناتا۔ یہ ولید بن مغیرہ برملا کہا کرتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی رسالت کس کو عطا کرنی ہے، تو اللہ دوسروں کی طاقت دیکھ کے اللہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اور اتنے معجزے دیکھ کر بھی
ایمان اگر نہیں لے کر آئے تو بھول جائیں کہ ان کے دلوں میں حق واضح نہیں ہے، بلکہ یہ خواہش نفس کو ہی انہوں نے الہ بنا رکھا ہے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو بہت ہی تنگ، بہت ہی گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کی کیا علامت ہے کہ اللہ اس کے نفع مند علم عطا فرماتا ہے، پھر وہ اس کے مطابق عمل صالح کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے، یقین کے ساتھ اور اپنے نور کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ عمل صالح سے، قرآن سے اس کو دلیل ملتی ہے، وہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، نیکی کے کام کر کے اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے، اور نیکی کے کام اس کے لیے سہولت والے ہو جاتے ہیں۔ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ اب اس کو ہر وقت آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے، وہ ہر وقت اس فکر میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو راضی کر لے۔ اور وہ جو گمراہ ہے اس کا سینہ کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کے لیے بہت تنگ ہو جاتا ہے، خیر و بلائی کے لیے بہت تنگ ہو جاتا ہے، بہت ہی گھٹا ہوا، تنگ گھٹا ہوا جیسے کہتے ہیں نا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی نیکی کرنے ہی پڑ جائے، کوئی اللہ کے راستے میں اس کو اپنا مال خرچ کرنا ہی کسی وجہ سے پڑ جائے، کسی کی مدد کرنی ہی پڑ جائے، تو اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، جیسے وہ بڑی مشقت کے ساتھ آسمان پر چڑھا ہے۔ جیسے ہم کسی پہاڑ پر چڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سانس پھول جاتا ہے، ہم پر تھکاوٹ طاری ہو جاتی ہے۔ تو ایسا یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے، اور اس کو نہ سود سمجھ آتا ہے، نہ اسلام کے لیے اس کی کوئی دلچسپی ہوتی ہے، نہ آخرت میں اس کی کوئی رغبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بادل نہ خواستہ اس کو کوئی نیکی کا کام کرنا پڑ ہی جائے تو اس کے لیے بڑا ہی وہ نیکی کا کام مشقت والا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ وہ اس سے برائیاں دور نہیں کرتا، یعنی گندگی اللہ کیسے ڈال دیتا ہے کہ وہ گندگیوں میں، برائیوں میں پڑا رہتا ہے۔ نیکی کے کام اس کے لیے بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، برائیوں کے کام اس کے لیے بڑے سہولت والے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے تفصیل سے اپنی آیات ان کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ قرآن صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے ہی ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی، اسی لیے ان پر وحی ہے، یہ قرآن نازل ہوا تاکہ ہمیں وہ راستہ معلوم ہو جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، کن کے لیے؟ جو اس قرآن سے نصیحت کو حاصل کرتے ہیں، جو اس قرآن کو یاد دہانی بناتے ہیں، اور وہ ان اعمال کی وجہ سے ان کا مددگار ہوتا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے قرآن سے نصیحت حاصل کی، قرآن سے یاد دہانی حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مشکلات جو آتی بھی ہیں تو اس پر ان کو صبر عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر ان کی مدد فرماتا ہے اور غیب سے ان کی مدد کرتا ہے۔ جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ، تحقیق تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو دوست بنایا، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، اور آخر ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ تمام لوگ، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، وہ جنہوں نے ایک دوسرے سے دنیا میں حق کے مقابلے میں فساد برپا کیا، شرک کو پرموٹ کیا، کفر اور شرک کے غلبے کے لیے عمل کرتے رہے، تو جب ان کی میعاد کا ایک وقت آ گیا، یعنی ان کی موت آ گئی یا قیامت آ گئی یا انہیں حشر کے دن اٹھایا گیا، تو اب پھر وہ کیا کہیں گے کہ اللہ، عمل کا وقت تو گزر گیا، موت آ گئی، تو اللہ کہے گا تو اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے۔ جس طرح یہاں پہ ساتھی بنے ہوئے تھے نا، اسی طرح آگ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پھینک دے گا، جس طرح اسلام کے خلاف اور نیکی اور بلائی کے خلاف ساری قوتیں یہاں پر اکٹھی ہو گئی تھی۔ اے جنوں انس کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ یہ کب کہا جائے گا؟
یہ فرشتے کہیں گے جب انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جب وہ آہو بکا کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، توبہ استغفار کریں گے کہ اب یہاں سے نکالیں، تو فرشتے انہیں یہ سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ ان کے تمام اعضاء ہی ان کے مال کی گواہی دے دیں گے۔ ہر اعضاء جو ہمارے جسم، ہاتھ، پاؤں، زبان، ہمارے اعمال کی، ہمارے کرتوتوں کی گواہی دے گا۔ یہ گواہی اس لیے ہوئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے لحاظ سے درجات ہیں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کا دوسرے درجے سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر درجے کے بھی 100 درجات ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اسی گروہ کے ساتھ، ہر شخص جس گروہ کے ساتھ محبت کرے گا، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ محبت کرے گا، قیامت کے دن اسے اسی گروہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ اگر نیکوں کے ساتھ محبت تھی، صالحین کے ساتھ محبت تھی، تو ظاہری بات ہے جن کے ساتھ محبت کرے گا انہی جیسے مال اختیار کرے گا۔ تو اگر نیک لوگوں کے ساتھ محبت کی، ان جیسے مال اٹھائے، تو انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور آپ کا رب ہر طرح سے بے نیاز کمال رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے تمہاری دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ اللہ کو کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اگر ہم نہ رہے تو اللہ کی دنیا بے آباد ہو جائے گی، تو اللہ جب چاہے ہمیں لے جائے، ہماری جگہ اور مخلوق کو اس میں بسا دے۔ آپ کہہ دیں اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، اور یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اور انہوں نے اس کھیتی اور مویشیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہے جنہیں اس نے پیدا کیا ہے، جنہیں اس نے سے مراد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، چنانچہ وہ اپنے خیال میں کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، چنانچہ جو ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کا ہے تو وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ایسے ہی بہت سے مشرکوں کے لیے تو ان کے شریکوں نے ان کی اولاد تک کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں، اور تاکہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو جو بھی وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ سے ہمیں اگر کچھ ملتا بھی ہے تو انہی بتوں کی، یہ جو ہم نے جن کی شرک کرتے ہیں انہی بتوں کی وساطت سے ہمیں ملتا ہے، بلکہ اگر اللہ ہمیں کچھ نہ بھی دینا چاہے تو یہ جو ہمارے شریک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو منا لیتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے فرمائشیں کر کے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہ چیزیں بھی دلوا دیتے ہیں جو اللہ ہمیں نہ بھی دینا چاہے۔ اندازہ کریں۔ اور یہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فصل کھیتی بوتے تھے تو جو کچھ غلہ اپنے ان شریکوں کے لیے رکھتے تھے، اور کچھ مناسب تھوڑا بہت اللہ کے لیے بھی رکھ لیتے تھے کہ اللہ کی خاطر دے دیتے ہیں۔ اور خراب غلہ کئی دفعہ اگر اس میں سے کوئی خرابی ہو جاتی تو اس کو بدل دیتے، وہ اللہ کی طرف کر دیتے، اور اچھا غلہ اپنے شریکوں کے لیے کر دیتے۔ اللہ کا اتنا ڈر نہیں تھا جتنا شریکوں کے مطلب تو ہم پرستیوں کا زیادہ ڈر تھا، اور ان میں سے کس قدر درجے میں شرک نے ان کے اعمال کس قدر برے کر دیے تھے، یا شیطان نے ان کے اعمال کیسے خوشنما کر کے دکھائے تھے کہ اپنی اولاد کو بھی بعض شریکوں کے لیے قربان کر دیتے تھے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو باقی اولاد ہماری مر جائے گی، یا ہمارے خاندان اور کھیتوں پر کوئی آفت نازل ہو جائے گی، یا ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، اس لیے کئی دفعہ کسی معبود کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد تک قربان کر دیتے تھے۔ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے بدبخت تھے، کہ کس طرح ان کے برے اعمال ان پر تباہی بن کر نازل ہوئے، کہ اپنی اولاد جو کہ دنیا میں بھی ان کی طاقت تھی،
اور آخرت میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی تھی، اپنے ہاتھوں اس کو ان کی جان لے لیتے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو، اور جو بھی وہ جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ اپنے ذم باطل میں کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہے، انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم چاہیں گے، اور کچھ جانور ہیں جن کی سواری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر ہی نہیں کرتے، اس پر وہ جھوٹ باندھتے ہوئے جلدی وہ انہیں اس کا بدلہ دے گا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ سائبہ، بحیرہ، حام، وسیلہ، اس طرح کے کئی انہوں نے جانور کیے ہوئے تھے جن کے متعلق انہوں نے طے کیا تھا کہ کچھ بیماری میں منت مان لیتے، نظر مان لیتے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اپنے اس جانور کو بت فلاں بت کے نام پر چھوڑ دوں گا۔ کسی نے کوئی کاروباری طور پر یہ بات مان لی۔ اسی طریقے کے ساتھ پروختوں نے ایسے ایسے فتوے دے رکھے تھے جانوروں کے متعلق، کیونکہ ان کا سب سے بڑا مال تو یہی ہوتا تھا، غلہ اور جانور۔ انہوں نے کون سا اس وقت ملیں لگائی ہوئی تھی، تو جانوروں کے متعلق انہوں نے پروہت اس طرح کے فتوے دے کر ان کو اللہ سے منسوب کر دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور یہ ان کے دین کا لازمی حصہ بن گیا تھا۔ اور وہ کہتے تھے جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب مرد اور عورت شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلدی ان کو بات بنانے کی سزا دے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر کسی دلیل کے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر اس رزق کو حرام کر لیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ یقیناً وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اولاد سے محروم ہو گئے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کے حقدار بن گئے۔ وہ کمزور اولاد جس کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا اور پھر انہیں اس بات کا پابند کیا کہ وہ اس کی نگہداشت کریں، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو ہی قتل کر دیا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، بعض چھجوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور بعض نہیں چڑھائے جاتے، یعنی بیلیں جو خربوزے، تربوز، ککڑیاں، کھیرے وغیرہ، اور کھجوروں کو اور کھیتوں کو کہ اس کے پھل ذائقے میں مختلف بھی ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار کو وہاں ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہیں۔ جب وہ ثمر آور ہوں گے تو ان کے پھل کھاؤ اور ان کی کٹائی کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دو اور فضول خرچی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ فضول خرچ کس کے بھائی ہیں؟ شیطان کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان انہیں اس راستے پر چلاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں شیطان کیسا ہے کہ اپنی فضولیات میں تو اس کو فضول خرچی کرائے گا، لیکن جب اس نے اللہ کے راستے میں کہیں خرچ کرنا ہو تو کیا کہے گا؟ اس کو تنگ دستی کا خوف دلائے گا، اس کو کہے گا کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے، اور اسے مفلسی سے ڈرائے گا کہ مفلس ہو جاؤ گے، ایسے کیوں خرچ کرو۔ لیکن جب کوئی ایسی چیزیں آ جائیں گی، کوئی شادی آ جائے گی بے دریغ، آپ دیکھیں اس میں ایسی غلط سلط ناحق رسموں پر بے دریغ پیسہ برباد کر دے گا، کوئی فوتگیوں پر بے شمار پیسہ برباد کر دے گا، نہ مرنے والے کو اس کا فائدہ نہ اس کے خاندان کو کوئی اس کا فائدہ۔ تو ایسا نہیں کرے گا مرنے والے کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر دے، بلکہ لوگوں کو 40واں منا لیا، کوئی 10واں منا لیا، کوئی 9واں منا لیا، کسی نے برسی منا لی، اور بے تحاشا مال اس طرح فضول اڑا دے گا شیطان۔ ایسے معاملات میں تو اس کو فضول خرچی کی طرف خوب بلائے گا، لیکن جب اللہ کے راستے کی طرف آنا ہوگا تو اس کو مفلسی سے ڈرا دے گا، کیوں ایسے مال برباد کر رہے ہو، اتنی محنت کے ساتھ تم نے اس کو جمع کیا ہے، اس کو اپنے بڑھاپے کے لیے رکھ لو، کہیں کوئی برا وقت نہ آ جائے۔ تو برے وقت میں مدد کون کرتا ہے؟ شیطان تو کوئی مدد نہیں کرے گا، مدد تو اللہ نہیں کرنی ہے۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، اور کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے پہلے دیکھے اناج، جو بھی جتنے بھی قسم کے ہمارے اناج ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ ذرا ان پر کچھ غور و فکر تو کرو، کچھ بیلوں کی صورت میں ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے تناور درخت بنائے ہیں، اور پھر جب جانوروں پر غور کرو، کچھ جانور ایسے ہیں جو کہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور کچھ تمہارے بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو اتنے دلائل، اتنے نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، پھر کون سے معجزے چاہیے؟ کون ہے جو ان کو پیدا کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان میں تمہارے اناج کے ایک چھوٹے سے بوٹے کو، ایک بیج جو تم لگاتے ہو اس کو تناور درخت بناتا ہے؟ اور 8 قسمیں ہیں، 2 بیڑ سے
اور 2 بکری سے۔ آپ پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو ماداؤں کے پیٹ میں ہے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے کوئی علمی بات تو بتاؤ، اور 2 اونٹ سے اور 2 گائیں سے۔ تو آپ پوچھیں کیا اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو ماداؤں کے پیٹ میں ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ چنانچہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر کسی دلیل کے گمراہ کر دے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تم خود بھی مانتے ہو کہ 8 قسمیں حلال ہیں، مگر ان کے کسی خاص جز کو یا کسی خاص حالت میں ان کو تم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو، یا خود کھا لیتے ہو اور اپنی عورتوں پر حرام کر دیتے ہو۔ جو چیز حرام ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو ہر حالت میں حرام ہوگی، اور عورت پر بھی حرام ہوگی، مرد پر بھی حرام ہوگی، تو اس کے تمام جز بھی حرام ہو جائیں گے۔ یعنی اگر اس کا بچے بھی حرام ہوں گے تو عورتوں اور مردوں پر اس کا حکم تو یکساں ہوگا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نر اور مادہ مادہ کے تولید کے نطفے سے ملنے سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ تو وہ بچہ کبھی کسی عورت پر حرام ہو گیا تو مرد پر حلال ہو گیا، یا مرد پر حرام ہو گیا تو عورت پر حلال ہو گیا۔ تو ذرا تم دیکھو تو صحیح کہ تم نے کس قسم کا مسلک بنا رکھا ہے، کس قسم کا دین تم نے گھڑا ہے، کس قسم کے معاملات میں تم نے اپنے پڑ گئے ہو، کہ کوئی عقلی دلیل ہے اس میں کہ تمہاری عقل کوئی تمہیں صحیح رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ مرد اور عورت سب پر حرام ہوگی، اگر حلال ہے تو وہ مرد اور عورت سب پر حلال ہوگی، اور جو چیز حرام ہے اس کا بچہ کیسے حلال ہو جائے گا، اور اگر بچہ حرام ہے تو اس کی ماں کیسے حلال ہو جائے گی؟ تو اس طرح کے ایسے فتوے انہوں نے گھڑ رکھے تھے جن کی نہ کوئی عقلی دلیل تھی، لیکن وہ ان کے دین کا حصہ بن چکا تھا۔ آپ دیکھیں آج بھی کتنی ایسی باتیں ہماری زندگیوں میں ہیں جن کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو اپنے دین کا حصہ بنا رکھا ہے۔ اور آپ کہہ دیں مجھ پر وحی کیا گیا ہے کہ میں اس میں کوئی شے نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے پر حرام کیا گیا ہو سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت، کہ یقیناً وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جاتا ہے۔ تو جو شخص مجبور ہو وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو بلا شبہ آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کچھ ہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں، جن کی تفصیلات ہم نے سورہ الانعام کے شروع میں بھی پڑھی، باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں۔ اور جو لوگ یہودی بن گئے، ہم نے تمام نوخن والے جانوروں کو ان پر حرام کر دیا تھا، اور گائیوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھائی ہوئی تھی، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یہ ہم نے انہیں سرکشی کی سزا دی تھی، اور یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے ان تمام حرام کو ہر ایک کے لیے حلال کر دیا تھا۔ یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں بھی ان پر حرام ہوئی تھی۔ پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے گا تمہارا رب تو بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب جرائم پیشہ قوم سے ہٹایا نہیں جاتا۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ بہت جلد کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ہی کرتے، ان سے پہلوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ اور آپ ذرا پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ چنانچہ تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ، بلکہ تم گمان کے سوا کسی اور چیز کا پیچھا نہیں کرتے، اور تم تو محض قیاس آرائیاں ہی کرتے ہو۔ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نے کسی چیز کو حرام قرار دے بھی لیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ سارے معاملے میں اللہ کی مرضی کی مخالفت اگر ہم نے کیا ہے تو اللہ چاہے تو ہمیں اسے ہٹا دے، اللہ چاہے تو، اللہ کے تو اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تو اللہ اپنے اختیار سے ہمیں روک کیوں نہیں لیتا کہ ہم ایسا نہ کریں؟ تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو بس وہ بھی اس کی تقدیر ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھا، اور اگر کوئی چوری کرے تو وہ اس کی تقدیر ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو اس کی تقدیر ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار کی طاقت دی، اختیار کی طاقت دے کر آزمائی ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم صبح بستر پہ لیٹے رہے، ہم نے آج دکان نہیں کھولی، ہماری تقدیر ہے، اگر تقدیر میں رزق ہوگا تو چل کر آ جائے گا۔ نہیں، کاروبار کے لیے بڑی پلاننگ کریں گے، بڑی توجہ کے ساتھ اپنے وقت پر دعائیں مانگتے ہوئے دکانیں کھولیں گے، لیکن نماز کے متعلق کہیں گے کہ اگر
اللہ چاہتا تو ہم نمازیں پڑھ لیتے، اللہ چاہتا تو ہم ایسا کر لیتے، اللہ چاہتا تو ہم ایسا کر لیتے. تو یاد رکھیں یہی ہمارا اختیار، یہی ہماری آزمائش ہے. اور آپ کہہ دیں محکم دلیل اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. آپ کہہ دیں تم اپنے گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو حرام کیا ہے، سو اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. یہود اللہ تعالیٰ نے سور کو حرام قرار دیا تھا اور ان کی کتاب و توراۃ اور انجیل میں بھی یہ اسی طرح سے حرام تھا، لیکن انہوں نے اس کو کتاب میں ترمیم کر کے اس کو اپنے اوپر حلال قرار دے دیا. حالانکہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جہاں حرام چیزوں کا ذکر کیا ان میں سے کسی کا ایسا نام نہیں لیا، لیکن جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا نام لیا کیونکہ انہوں نے اسے حلال اپنی کتاب کو بدلتے ہوئے اس میں ترمیم کرتے ہوئے اس کو حلال کیا تھا. اور آپ کہہ دیں آگے صراط مستقیم کی وضاحت، وہ آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا. تو صراط مستقیم اصل میں کیا ہے تو اس کی تفصیل پڑھیں گے. آپ کہہ دیں آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں تمہارے رب نے جو تم پر حرام کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. توحید کا الٹ کیا ہے؟ شرک، کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں کسی کو شریک بنا لینا کہ یہ صرف جو اللہ میں ہے یہ فلاں میں بھی ہے. اگر اللہ مجھے کسی نقصان سے روک سکتا ہے تو یہ فلاں بھی ہے جو مجھے کسی نقصان سے روک سکتا ہے، کہ کوئی فائدہ فلاں شخص بھی ہے جو مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور والدین کے ساتھ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا وسطی دروازہ ہے، چاہے تو اس کی نگہداشت کرو، چاہے تو اس کو چھوڑ دو، چاہے تو اس کو توڑ ڈالو یا چاہو تو اس کو کھو دو، یہ تمہارا اپنا اختیار ہے. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. کیا کرتے تھے؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. کیوں؟ کہ اتنا رزق نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی پالیں، اور ان کو پال کر ہمیں کیا ملے گا؟ کہ ہمیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، نہ عورت کماؤ ہے، نہ یہ ہمارے لیے کوئی عزت کی وجہ بنے گی، بلکہ یہ تو بعد میں ہمارے خاندان سے الگ ہو کر کسی اور کے خاندان کا حصہ بن جائے گی. تو اور یہ نہ کوئی قبالی اور نہ کسی عصبیت میں ہماری مددگار ہوگی. اس لیے عام طور پر کوئی مفلسی کا وقت بھی ہوتا تھا تو بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو، یعنی بدکاری کی محرک بننے والی، زنا کی ترغیب دینے والی کسی ایسی چیز کے قریب تک نہ پھٹکو جو تمہارے اندر یہ خواہش پیدا کر دے یا تمہیں اس طرف لے جانے کا سبب بن جائے کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ کسی ایسے عمل میں نہ پڑو، کوئی ایسی دوستیوں میں نہ پڑو، کوئی ایسی صحبتوں میں نہ پڑو، کچھ ایسے اعمال میں نہ پڑو جو تمہارے اندر شیطان کی یہ رغبت زندہ کر دے. اور یاد رکھیے بے حیائی بدکرداری کی ایک وجہ قتل اولاد بھی بنتی. کتنے ہی انسان ہے کہ بدکرداری کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ جو بنایا ہے، نکاح کا اتنا مضبوط عہد جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ اولاد کو تحفظ حاصل ہو، اولاد کو طاقت ملے، اور محفوظ بنانے کے لیے اس کی تربیت اور نگہداشت ایسے طریقے کے ساتھ ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے خاندان کے ادارے کو وجود دیا اور اس کے لیے نکاح کا نظام رکھا. اور بے حیائی تو آپ دیکھیں خاندانی نظام کو بھی تباہ و برباد کر دیتی. اگر معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے تو کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ نکاح کا ادارہ قائم کرے، اتنی ذمہ داریاں اٹھائے کہ یہ تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے. تو اس کے لیے تو سب راستے کھلے پڑے. تو کہا ایسی چیزیں جو یہ رغبت دلانے والی ہیں ان کے تو قریب ہی نہ جاؤ، تو یہ خاندانی نظام کی تباہی و بربادی کا سبب بننے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سکیم کو برباد کر دیتی ہے. اس لیے ناقابل معافی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کا بنیاد یا خوبی، اور دین اسلام کا بنیادی وصف کیا ہے؟ حیا ہے.
کہ انسان کے اندر حیا ہو. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کی امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے سوائے اس کے کہ جس شخص نے شرک کیا اور جس نے کسی کو ناحق قتل کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون ناحق کے فیصلے کیے جائیں گے. بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے خون ناحق کے فیصلے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا تاکہ تم سمجھ پاؤ. اس سے پہلے بھی توریت اور انجیل میں جو تاکیدی حکم دیے گئے یہ انہی میں سے ہے. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر جو طریقہ سب سے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے ایک گروہ کو صدقہ اور خیرات کی تلقین کر رہے تھے کہ ایک عورت نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایک رشتہ دار یتیم ہے, کیا میں اس پر بھی صدقہ کروں تو مجھے اجر و ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ دار یتیم پر صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ہے, ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا. اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتے ہیں. ناپ تول میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس میں ہم کسی حقدار کو جب حق دینے لگیں کہ عزت اور بڑائی کسی کو دینا ہے تو اس کو اس کے مقام کے مطابق دو. کسی ذمہ داری کو تم نے اٹھا لیا ہے, کسی جاب پہ تم لگ گئے ہو تو اس جاب کے تقاضوں کو پورا کرو. اور اگر کوئی چیز تول رہے ہو تو ناپ تول کر اس کو بالکل پورا کرو اور اپنے یعنی امین رہو, امانت دار رہو. اور جب بھی تم کوئی بات کرو تو انصاف کرو, خواہ کوئی رشتہ دار ہی ہو. یاد رکھ لیں کہ جب بھی کوئی رشتہ دار بھی تمہارے سامنے ہو تو بات کرتے ہوئے بھی عدل کی بات کرو اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. اور بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. اس میں وہ تمام عہد شامل ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کیے. یہ سب عہد ہیں. ان عہدوں میں سب سے مضبوط عہد اللہ تعالیٰ کس عہد کو کہتا ہے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں؟ نکاح کے عہد کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں کیے گئے عہد ہے سب سے مضبوط عہد کا نام دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل حکمران قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. تو یہی میرا سیدھا راستہ ہے, یعنی یہی صراط مستقیم ہے. تو چنانچہ تم بھی اس پر چل دو اور اگر تم دوسری راہوں پر مت چلنا وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے. اس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. یہ ہے وہ صراط مستقیم جس کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں صراط مستقیم عطا فرما, صراط مستقیم عطا فرما, صراط مستقیم عطا فرما. اس کی کچھ اور ڈیٹیل ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے اور سورہ الاعراف جیسے سورہ الاعراف میں اس کی ایک آیت اس کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ تم گناہ اور حق تلفی کرو. یعنی یہ دو چیزیں اس میں آپ ایڈ کر لیں تو صراط مستقیم کی ایک مکمل وضاحت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. نمبر 1 شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا یا حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قرار دی ہیں. شرک. نمبر 2 والدین کے ساتھ بدسلوکی. نمبر 3 قتل اولاد. نمبر 4 بے حیائی. نمبر 5 قتل ناحق. نمبر 6 یتیم کا مال کھانا. نمبر 7 ناپ تول میں کمی کرنا. نمبر 8 بے انصافی کرنا. نمبر 9 بد عہدی کرنا. نمبر 10 اللہ تعالیٰ پر بے دلیل بات کرنا. اور نمبر حق تلفی کرنا جس میں سود بھی آ جاتا ہے, جس میں جھوٹی گواہی بھی آ جاتی ہے. یہ سب چیزیں گناہ اور حق تلفی. تو یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم پر حرام قرار دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کے حلال کو حلال نہ بنایا اور قرآن کے حرام کو حرام نہ بنایا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے.
جتنی مرضی تسبیحات کرے اور زبانی کلامی قرآن پڑھتا رہے، تو یاد رکھیں قرآن پر ایمان اس کا ہے جس نے قرآن کے حرام کو حرام سمجھا اور قرآن کے حلال کو حلال بنایا، اور یہی صراط مستقیم ہے کہ ہم جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہم اس سے اپنے سے دور کر لیں۔ اور بلا شبہ یہی صراط مستقیم ہے اور یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم بھی اس راہ پر چل دو اور دیگر راہوں پر مت چلنا، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہر اس شخص کے لیے نعمت کی تکمیل تھی جو نیکی کی روش اپنائے، اور اس میں ہر حکم کی تفصیل تھی اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اس سے پہلے جو توریت تھی اس میں ان لوگوں کے لیے دنیا میں ہدایت تھی اور آخرت میں وہ ان کے لیے رحمت تھی، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے۔ یہ نہیں اب کس کا ذکر ہے؟ قرآن پاک کا، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے، اس کو ہم ہی نے نازل کیا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس کے علاوہ اب جس کتاب کی پیروی کی جائے گی تو وہ صراط مستقیم سے انسان کو ہٹا دے گی۔ کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے تو بالکل ہی غافل تھے، یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، چنانچہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، لہٰذا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے، اور جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں تو ہم انہیں جلدی بہت برے عذاب کی جزا دیں گے کیونکہ وہ منہ موڑتے تھے۔ یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ امیوں سے، جو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو کتاب دی، اگر اللہ ہمیں بھی کوئی کتاب دیتا، ہماری طرف بھی کوئی رسول بھیجتا تو ہم تو اس ہدایت کی بے حد قدر کرتے، تو ہم تو اس رسول کی بے حد قدر کرتے۔ تو اللہ نے کہا تم پر بھی حجت تمام ہو گئی تاکہ تم آخرت میں کبھی یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ اس سے پہلے آپ نے پہلے 2 گروہ یہود و نصارہ کو تو کتاب دی لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ نے آنے والی ہر قوم، ہر امت، ہر قبیلے اور گروہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ چھوڑ دیا، اور اس قرآن کو اپنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمارے لیے قرآن کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ موڑے گا؟ جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں ہم انہیں جلدی بہت برے عذاب کی جزا دیں گے کیونکہ وہ منہ موڑتے تھے۔ کیا وہ صرف اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ فرشتے آ جائیں، یعنی موت کے وقت فرشتے آ جائیں، یا قیامت کا وقت آ جائے، یا حساب کتاب حشر کا میدان سج جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے آپ کے رب کی قیامت کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ تو جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت بھی کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جب موت کا وقت آ جائے گا انسان فرشتے کو دیکھ لے گا تب بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ سب اس سے پہلے کی نیکیاں جس نے جو کما لی اس کے کام آ گئی۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے کر دیجئے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اندازہ کریں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی کہ فرقے بنائے، اپنے دین میں فرقے کر لیے، یا دین کے کسی حکم پر انہوں نے عمل کیا اور کسی حکم پر عمل کرنا مشکل بنا دیا، یہ کہا، یا اس کے اندر کوئی ایسا شک و شبہ پیدا کر دیا کہ یا اس کے متعلق یہ طے کر لیا کہ آج کے زمانے میں یہ آج کے زمانے میں نہیں ہے، یا آج کے زمانے میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقہ بندیوں میں پڑ گئے، گروہ ہو گئے، تو آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، تو ان کے معاملے کو ہمارے حوالے کر دیجئے، پھر جب وہ ہمارے پاس آئیں گے
تو پھر میں خود ہی ان کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کیا آج ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کہ دیکھیں جہاں دیکھیں فرقوں میں پڑے ہوئے، کوئی ہے ایسا جو کہے جی میں تو خالص مسلمان ہوں، میرا تو کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کسی فرقے کے ساتھ منسلک ہو گیا، کوئی کسی فرقے کے ساتھ منسلک ہو گیا، اور ایک نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں، ایک پورے کے پورے قرآن پر چلنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ کسی ایک فرقے نے ایک آیت کو پکڑ لیا، دوسری کا انکار کر دیا، کسی دوسرے نے دوسری کو پکڑ لیا۔ تو دین میں جب کوئی بات گھڑی جاتی ہے، جب کوئی فرقہ بنایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی بدعت گھڑ لی، کوئی بات گھڑ لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں یہ کمی رہ گئی تھی جو ہم نے پوری کر دی۔ اور آپ دیکھیں ہر فرقے کی جو بنیاد ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، حب مال اور حب جاہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے، اگر اس میں بھی گھس جائیں تو بھیڑوں کو بھی اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا حب مال اور حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں جب بھی کوئی فرقے بنائے جاتے ہیں تو اس کی تہ میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں، حب مال کے ساتھ محبت، یا حب جاہ عہدے اور اقتدار کی محبت۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے، آپ ان کے معاملے کو ہمارے حوالے کر دیں، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم خود ہی ان کے معاملے کو دیکھ لیں گے، اور جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہے، اور جو برائی لائے گا وہ اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کوئی نیکی کا ارادہ بھی کرے اور اگر اسے نیکی نہ بھی ہو تب بھی اس کے ذمہ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے مگر وہ برائی نہ کرے تو اس وقت تک برائی لکھی نہیں جاتی جب تک وہ کر نہ لے، اور جب وہ کر لیتا ہے تو اتنی برائی لکھی جاتی ہے، 10 نہیں لکھی جاتی، ایک ہی لکھی جاتی۔ اور اگر وہ برائی کی نیت کرے، ارادہ کرے، پھر اس پر اللہ سے توبہ استغفار کر لے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، تو اس پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اندازہ کرے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس نے ہم سب کو ڈھانپا ہوا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میرے خیال میں تو ہم میں سے بس بربادی ہی بربادی ہے۔ اور آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ واقعتاً وہ ایک مستحکم دین ہے، ملت ابراہیم ہے جو مخلص تھا، اور کہ واقعتاً وہ ایک مستحکم دین ہے، ملت ابراہیم ہے جو مخلص تھا، مشرک نہ تھا۔ آپ کہہ دیں میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یا میرے پروردگار ہماری نماز اور اللہ ہماری قربانی اور اللہ ہمارا جینا اور اللہ ہمارا مرنا اللہ اپنے لیے خالص کر لے، اللہ رب العالمین کے لیے ہم مخلص ہو جائیں، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو بھی گناہ کماتا ہے وہ اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور ایک کا دوسرے پر درجات میں رتبہ بڑھایا تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں، اور بے شک آپ کا رب سزا دینے میں بھی جلدی کرنے والا ہے، اور بلا شبہ وہ بے حد بخشنے والا بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور ہر شخص کو اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے یا جو برتری دی ہے یا اس کو کسی پر کوئی فضیلت دی ہے وہ محض امتحان کے لیے دی ہے، کسی استحقاق کی بنیاد پر اس کو نہیں دی کہ اس کے پاس کوئی ایسی بات تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ تو اللہ نے کہا کہ جو بھی درجات میں کسی کا رتبہ اگر میں نے کسی سے بڑھایا بھی ہے تو یاد رکھو یہ اس کے لیے اس کا امتحان ہے، کسی نیکی کے سبب، کوئی حسب نسب کے سبب کسی وجہ سے اس کا یہ رتبہ نہیں بڑھا، جیسے یہود کہا کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم برگزیدہ امت ہیں اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اپنی سنت کے مطابق ہر شخص کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور ہر قوم سے معاملہ کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ الانعام مکمل ہوئی، اور سورہ الاعراف ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔
الف لام میم صاد کتاب انزل علیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. یہ حروف مقاطعات سے شروع ہو رہی ہے. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی جانب اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں. اور مومنوں کے لیے تو یہ نصیحت ہے، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جناب سے تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوسرے دوستوں کی پیروی نہ کرو. تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، سو ان پر ہمارا عذاب رات کو آ پہنچا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. چنانچہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ بھی نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے. پھر یقیناً ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، اور پھر ہم ان کے سامنے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے، اور ہم تو کہیں پہ بھی غائب نہ تھے. رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کیسا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، اور رسولوں کو اس امت پر گواہ بھی بنایا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ میزان میں ایک پلڑے میں زمین اور سات زمینیں اور 7 آسمان کو رکھے گا، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھے گا. تو کون سے پلڑے کا وزن زیادہ ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کے پلڑے کا وزن زیادہ ہوگا. اور میدان حشر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص میدان حشر سے اپنے قدم کو اٹھا بھی نہیں سکے گا جب تک وہ ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے دے گا. نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزاری، خصوصی طور پر جوانی، کہ عمر کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا. صرف یہی سوال نہیں ہوگا مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں پہ کیا، اس کا بھی سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگایا کہ فضول شیطان کے بھائی بنے رہے، کہ اپنے اوپر تو خوب اڑا کر آئے ہو لیکن اللہ کے بندوں کو دیتے ہوئے بخل کیا، اپنے دل میں تنگی کی. مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا اس پر عمل کیا. علم کا سوال بھی ہوگا، کتنا حاصل کیا سے مراد یہ ہے کہ میں نے تو تمہارے اندر اتنی ابیلٹی رکھی تھی کہ تم اتنا علم حاصل کر سکتے تھے. میں نے تمہیں ہر طرح کی صلاحیتیں دی، عقل دی، فہم دیا، تمہیں غور و فکر کی، تدبر کی صلاحیت دی. تو کہاں پر لگا کر آئے ہو وہ علم؟ اور قرآن پہ وہ علم لگایا ہے کہ نہیں لگایا؟ کہ سب کے سب اپنی دنیا میں لگا کر آگے ہو. ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں، ساری کوششیں، ساری جو بھی تمہاری صلاحیتیں تھی وہ تم نے دنیا میں لگا دی ہیں، اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں لگا کے آئے. یہ قرآن تمہارے سامنے تھا، اس کو کچھ نہیں سیکھا، کچھ نہیں سکھایا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھایا، تو میرے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ تو یہ سوال اس وقت تک فرمایا حشر کے میدان سے کوئی شخص قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک ان 3 سوالوں کے جواب نہیں دے گا. اور اس دن وزن برحق ہے. پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ وہی ہیں جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا تھا، اور کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا، اور انسان اس ترازو کے پاس باری باری لائے جاتے رہیں گے. تو جس کے تول باری ہوں گے اور اس کو تولا جائے گا اور اس کا دایاں پلڑا باری ہوگا تو وہ فرشتہ بلند آواز سے اعلان کرے گا جسے ساری مخلوق سنے گی، تمام مخلوق سنے گی کہ فلاں بن فلاں ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہو گیا، اب کبھی بھی بد نصیب نہ ہوگا. تو جس کے بائیں طرف کے پلڑے یعنی گناہ کے زیادہ ہوں گے تو وہ فرشتہ وہ صدا لگائے گا کہ جس کو تمام مخلوق، اللہ کی سب مخلوق سنے گی کہ فلاں بن فلاں ہمیشہ کے لیے بدبخت ہو گیا، اب کبھی بھی سعادت مند نہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ دے اور ہمارے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک پلڑے میں زمین و آسمان، 7 زمینیں 7 آسمان ہوں گے، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہوگا، تو اس پلڑے کا وزن زیادہ ہوگا. اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا، تو بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، اور یقیناً
ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے نیچے اتر کہ تجھے اس میں تکبر کا کوئی حق نہیں، سو تو نکل، تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دیں جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ ابلیس نے کہا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے لہٰذا میں ان کے لیے تیری سیدھی راہ میں ضرور بیٹھوں گا، چنانچہ میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی اور فرشتوں کو بھی اطاعت کا امتحان لیا، اور اس امتحان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم پر یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے نزدیک تخلیق کی بنیاد پر کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ کہ کوئی نار سے پیدا ہوا یا کوئی نور سے پیدا ہوا، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک فوقیت کس بات کی ہے؟ اطاعت کی۔ تو اس امتحان کا اصل مقصد یہ تھا کہ بنی نوع انسان پر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کو نار یا نور اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ صرف اور صرف ہماری اطاعت ہی اللہ کے ہاں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری میں جو اپنی انا کو قربان کر کے حق کے راستے کو اختیار کرے گا اور اللہ کے دین کے آگے، شریعت کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے گا تو وہی سرخرو ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ فوراً فرشتوں نے اطاعت کی، ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، کہ اللہ نے اس کو گمراہ کیا تھا۔ اندازہ کریں کہ ابلیسی رویہ کہ گناہ خود کرے گا، اور یہ اکثر لوگوں کو دیکھیں گناہ کریں گے اس کی کوئی تعبیریں ڈھونڈے گی، یہ کہیں گے فلاں نے مجھے مجبور کر دیا۔ تو ابلیسی رویہ کیا ہے؟ گناہ کر کے اس کا الزام کسی دوسرے پر لگا دینا، اور اس نے کہا کہ اللہ مجھے تو آپ نے گمراہ کر دیا، نہ آپ مجھے ایسا حکم دیتے نہ میں اس کا انکار کرتا، آپ نے مجھے ایسا حکم ہی کیوں دیا کہ مجھے ایک ایسے شخص جو کہ مجھ سے بھی کمتر ہے کہا کہ میں اس کی اطاعت کو تسلیم کروں یا میں اس کو تعظیمی سجدہ کروں۔ اور تو بنیادی طور پر تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی، یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، کوئی آدم نے تو اس کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ مجھے سجدہ کرو یا میری تعظیم کرو، تو اس کی یہ تعظیمی سجدہ تھا اور یہ تو اللہ تعالیٰ کو تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے ایسا حکم دیا ہی کیوں کہ جس سے میں گمراہ ہو گیا، اور اگر آپ نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے نا، اس کو مجھ سے بڑی اہمیت دے دی ہے، تو پھر کیا کریں کہ مجھے جب اللہ نے کہا کہ تو ذلیل ہے اور اتر جا، یہاں سے چلا جا، تو سرکشی پر اتر آیا اور کہا ٹھیک ہے پھر مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں، تو میں جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اور میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلی گمراہی کہاں پہ کرے گا؟ کہ میں ان کی سیدھی راہ میں بیٹھوں گا۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ توحید کی راہ، صراط مستقیم کی راہ، کہ اللہ جو آپ نے صراط مستقیم کی راہیں ان کو دکھائی ہیں، میں ان سب کو اس کے راستے میں اس کو مشکوک کر دوں گا، ان کو ان سے پھیر دوں گا۔ یعنی میں انسان کی تہذیب میں، تمدن میں، معیشت میں، معاشرت میں، فیشن میں، کلچر میں، سیاست میں، لٹریچر میں، مذہب میں، ہر چیز کے اندر میں فساد برپا کر دوں گا، ان کو حلال سے ہٹا کر حرام کی طرف ان کو لے جاؤں گا، اور ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے آؤں گا، اور ان کے دائیں سے بائیں سے آؤں گا۔ کیسے؟ جس کے دل میں مال کی محبت ہوگی اس کے اندر ایسے مال کی محبت گھسا دوں گا، یا ایسے طریقوں کی ترغیب اس کو دوں گا کہ ہر حلال اور حرام کو بھول جائے گا، ہر طریقے کے ساتھ مال کو حاصل کرنے کی تگدوں میں لگ جائے گا، دوسروں کی حق تلفی کرے گا، مال ضبط کرے گا، اور حلال اور حرام رشوتیں لے گا، فساد برپا کرے گا۔ اور دوسرا کہ اگر کسی کے دل میں عورت کی محبت ہے تو بے حیائی اس کے در پر دوں گا، عورتوں کی طرف رغبت کر دوں گا، حلال اور حرام کو بھول جائے گا اور عورتوں کے چکر میں پڑ جائے گا۔ جو عہدہ اور اقتدار کے ساتھ محبت کرے گا میں اس کو اس کے لیے حلال اور حرام سے بے نیاز کر دوں گا۔ جھوٹ، فریب، دھوکے، لالچ، رشوت، ہر طریقے کے ساتھ عہدوں پر پہنچیں گے، اقتدار حاصل کریں گے، اور توحید، جہاد، ہجرت سے ان کو موڑ دوں گا، اس کی مشکلات انہیں دکھاؤں گا کہ کس قدر اس میں مشکلات ہیں۔ گویا ہر حرام جو اللہ آپ نے کی ہیں
ان کے متعلق میں ان کے دل میں شک کو شبہات ڈالوں گا، ہر حلال کو ان سے پھیر دوں گا، اصل چیز کیا ہے صراط مستقیم سے ان کو ہٹا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہو کر، جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیں، اور جہاں سے چاہیں دونوں کھائیں، اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تاکہ وہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ان دونوں کے سامنے کھول دے، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ دیکھیں کہ ابھی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، لیکن پھر بھی کہ فرشتے بننے کا شوق انسان میں کس قدر بڑا ہوا ہے کہ ہمیشہ رہیں اور فرشتے بنے، تو اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے یہ بہکایا اور وہ بہکاوے میں آ گئے، اور تو کہ تمہیں تو اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، یقیناً میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار لیا، چنانچہ جب ان دونوں نے درخت چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور انہیں ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ دیکھیں غلطی دونوں نے کی، لیکن آدم اور ابلیس کے رویے کا فرق دیکھیں کہ آدم نے فوراً توبہ استغفار کا، ندامت کا، شرمندگی کا راستہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، نہ صرف معاف کر دیا بلکہ وہ توبہ کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالے کہ اس طرح سے اللہ سے توبہ کریں۔ اور دیکھیں ابلیس کو دیکھیں کہ اس نے گناہ کیا اور وہ اللہ کے آگے اکڑ گیا، سرکشی کی اور اس نے مہلت مانگ لی۔ دیکھیں آدم نے معافی مانگی، اللہ نے اس کو معافی دے دی۔ ابلیس نے مہلت مانگی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ دونوں کی خواہشوں کو اللہ نے پورا کیا۔ تو انسان یہ کہ اللہ ہر چیز کو قبول کرنے والا ہے، لیکن اس نے سرکشی کی اور سرکشی کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمارے سامنے یہ دونوں رویے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کا راستہ اختیار کرنا ہے، ندامت اور شرمندگی کا راستہ اختیار کرنا ہے، یا اس کا الزام دوسروں پر لگانا ہے، یا ہیلے بہانے ڈھونڈنے ہیں، یا سوچنا یہ اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اس نے مجھے بہکا دیا، اس نے مجھے یہ کر دیا۔ ایسا نہ ہوتا نہیں، جب ہو جائے فوراً اپنی ندامت شرمندگی کے ساتھ اللہ کے آگے حاضر ہو، اور اگر حقوق الباد میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہر حال میں اس کی تلافی کریں۔ تلافی کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ آپ تلافی کرنے کی پوزیشن میں نہ رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں خاص مدت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ دونوں کو اتار دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ابلیس کو بھی جنت سے اتار دیا گیا کہ اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ تمہارا ٹھکانہ اب زمین کی ذمہ داریاں تمہیں عطا کر دیں گے۔ اور اس نے فرمایا اسی میں تم جیو گے، اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے، اور یہی زمین تمہارا تم جینا مرنا ہے، اور یہیں سے تمہاری خوراک کا انتظام ہوگا، یہیں سے تمہارے لیے سارے وسائل مقرر کیے جائیں گے، اور آخر جب تم مر جاؤ گے تو اسی کے سپرد تم ہو جاؤ گے، یہی تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گی۔ اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے، اور تقویٰ کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ شیطان نے سب سے پہلا کیسے بہکایا تھا؟ لباس اتروا دیا تھا، بے حیائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ کسی قوم میں، فرد میں، کسی معاشرے میں بے حیائی کو رواج دینا، یا بے حیائی کو پرموٹ کرنا، یا کہنا اس میں ایسی کیا بات ہے، اگر آدھے بازوؤں کی قمیض پہن لی ہے تو ایسی بھی کیا بات ہو گئی، اگر کوئی تنگ لباس پہن لیا ایسی بھی کیا بات ہو گئی، دوپٹہ گلے میں ڈال لیا ایسی بھی کیا بات ہو گئی، اتنی تنگ دلی اتنا تو اللہ تنگ دل نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ابلیس انسان کو بے حیائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جتنا جتنا انسان بے حیا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا
حرام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، حلال اس کے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے، حلال کے لیے اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، حلال کے لیے اس کا سینہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، اور حرام کے لیے اس کا سینہ کھلتا چلا جاتا ہے جتنا جتنا بے حیا ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلے کیا ہوگا، آدھے بازو ہوں گے، پھر لباس چست ہو جائے گا، پھر آہستہ 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 اس میں تنگ پجامے، تنگ اور کپڑے باریک ہوتے چلے جائے، اور انسان کو اس میں کوئی ایسی عجیب چیز لگے گی نہیں۔ اور کہتے ہیں جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اس کے اندر بے حیائی آتی ہے، اور یہ اللہ کی کہتے ہیں اللہ کہ حیا دین بنیاد، ہر دین کا کوئی نہ کوئی بنیادی وصف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بنیاد ہے ہر دین کی، اور حیا کیا ہے، اس ہمارے دین اسلام کا بنیادی وصف ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر تم جو چاہو کرتے پھرو، پھر بس تم نکل گئے ہو، اللہ کی حدوں سے نکل گئے ہو۔ تو حیا ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے شیطان کا وار انسان کے لباس پر ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ لباس میں نے تمہاری زینت کے لیے اتارا تھا، تمہاری پروٹوکول کے لیے اتارا تھا کہ اس سے تم زینت حاصل کرو، اور اس سے تمہاری حیا کا تحفظ ہو، اور اس سے تمہاری وہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے اور یہ کہ سب سے بہترین لباس کون سا ہے، تقویٰ کا، اور تقویٰ کا لباس ہی ہے جو ہماری حیا کو قائم رکھتا ہے۔ اگر تقویٰ کا لباس نہیں ہے تو حیا بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنے میں قطع نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اور ان دونوں کے لباس ان سے اتروا دیے تھے تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ستر دکھا دے۔ یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یاد رکھے، شیطان اگر کوئی میرے ماں باپ کا دشمن ہے تو کیا وہ میرا ساتھی اور دوست ہو سکتا ہے؟ تو میرے ماں باپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو تو اس نے جنت سے نکلوا دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ شیطان نے کیسا کیا، اور ان کو جنت سے نکلوایا بھی کیسے، ان کو لباس اتروا دیے۔ تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا، شیطان تمہارے لباس اتروائے گا۔ تو اسے چکنے رہو، اسے ہوشیار رہو، اور دیکھو کہ وہ تمہارا دشمن کیسا ہے، کھلا ہوا ہے۔ اس نے کوئی اپنے حربے، اپنے بار کو چھپا کے بھی نہیں رکھے کہ میں ایسے کروں گا، میں ایسے کروں گا، اس نے تو کھول کر بتایا ہوا ہے۔ اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ بے حیائی کا قطعاً بھی کوئی حکم نہیں دیتا۔ کیا اللہ تعالیٰ پر تم وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا بھی شیطان نے ایسا ان کو پٹیاں پڑھائی تھی دین کے نام پر، خانہ کعبہ کا بے لباس ننگے ہو کر تو آپ کیا کرتے تھے، آپ اندازہ کریں۔ اور اس کو انہوں نے دین بنایا ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے تھے کہ ہم تو بغیر لباس کے پیدا ہوئے ہیں، تو خانہ کعبہ کا تو آپ ایسے ہی کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو لباس تو گناہ کی ایک وہ ہے، کئی دفعہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ اس کے کسی گناہ کی کمائی سے نہ ہو، لہٰذا ہم اسی طرح جیسے پیدا ہوئے تھے ایسی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کے کعبہ کا طواف کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بے حیائی کا حکم دے گا؟ ذرا تم عقل سے کام تو لو کہ تم کتنی بڑی عبادت کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باقاعدہ لباس اتارا ہے، تمہیں یہ فن دیا کہ لباس کیسے بنانا ہے، اور تم نے ایسی بے شرمی ایجاد کر لی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ہی برہنہ ہو کے کر رہے ہو۔ اور آپ کہہ دیں میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے صرف اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے تم اس کی طرف لوٹو گے۔ یعنی ایک تو نماز کی طرف اپنا رخ سیدھا کرو، یعنی مسجدوں کو توحید کے لیے بات کرو، کوئی فرقہ بازی اس میں نہ آنی چاہیے، کوئی ایسا نہ ہو کہ تم اس میں گروہ بن جاؤ، اور دین کو اس کے لیے خالص کرو کہ تمام کی تمام حلال کو اختیار کرو اور تمام کے تمام حرام کو چھوڑ دو۔ اس میں سب سے پہلی بات شرک ہے، اور فرمایا اور پھر خالص ہو کر صرف اسی کو پکارو۔ یہ ہے مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا حق کہ جو مسجدیں قائم کی جاتی ہیں اور اپنا رخ سیدھا نماز کی طرف، اور نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے صرف اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے تم اس کی طرف لوٹو گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے۔ کیوں گمراہی اس پر ثابت ہو گئی ہے؟ یاد رکھیں
کہ اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کیا ہے، دین میں بدعتیں گڑی ہیں، دین کو، اصل دین کو، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے، اپنے خواہش نفس کو دین بنا رکھا ہے۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور تم حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، یعنی لباس ہماری زینت کے لیے اتارا گیا ہے، لباس بھی ایک زینت ہے، پاک صاف رہو اور صاف ستھرا لباس پہنو اور اس پاکی والے لباس کے ساتھ اپنی نماز کا رخ کرو۔ اور زینت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے انسان کی حس جمالیات کی تسکین ہوتی ہے، اس میں لباس بھی شامل ہے، اس میں زیورات بھی شامل ہیں، اس میں انسان کی بدن کی کئی زینتیں ہیں، جیسے عورتیں زیور پہنتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں اور پازیبیں پہنتی ہیں، جائز طریقے کے ساتھ ہم اپنے گھروں کو زینت دیتے ہیں، پردے، صوفے، قالین، فرنیچر، یہ سب زینت کی چیزیں ہیں۔ اور کوئی چیز زینت کی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی، یہ سب چیزیں حلال، لیکن اس کی حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے کہ زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو مگر حد سے نہ گزرو، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلال اشیاء میں سے جو چیز چاہو کھاؤ اور جو چیز چاہو پہنو، مگر اس میں دو چیزیں نہ ہو، اسراف اور تکبر، دو چیزیں نہ ہو، اور حد سے نہ گزرو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دو، حلال اشیاء کو اختیار کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا ہے اور پاکیزہ رزق کو جس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی انہی کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور قیامت کے دن وہ خاص طور پر ان کے لیے مخصوص ہو جائیں گی۔ اور ایسے ہی ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو علم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ، اللہ کے شکر گزار بنو۔ اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہوں اور اس پر نعمتوں کا اثر ہی نہ ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کا اثر تمہارے جسم پر، تمہارے لباس پر، تمہارے کھانے پینے پر نظر آئے، لیکن یاد رکھو اللہ یہ بھی پسند ہی کرتا ہے کہ تم اسی کو زندگی بنا لو، کھانے پینے کو، پہننے اوڑھنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ تو ہر طرح کی زینت اور پاکیزہ حلال چیزیں اللہ کہتا ہے میں نے تو اس زمین پر اپنے مومن بندوں کے لیے اتاری ہیں، یہ ان کے لیے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اس میں سے حصہ دیا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے مخصوص ہو جائیں گی، کافروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اگر دنیا میں ایمان والوں کی وجہ سے یہ دوسروں کو مل رہا ہے تو کوئی ایسی زینت نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ بنیادی طور پر کہنے کا مقصد ہے اپنے پاس سے چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، یہ دین کو خود سے گھڑنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرنے والی بات ہے کہ تم کسی حلال کو حرام بنا لو یا کسی حرام کو اپنے اوپر حلال کر لو۔ دین بنیادی طور پر دیکھیں یہ ہے ہی یہ کہ قرآن کے حلال کو حلال بنائے اور قرآن کے حرام کو حرام بنائے۔ اور ایسے ہی ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے بس بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم نہیں رکھتے، یعنی ایسی بات جو اللہ نے نہیں کہی لیکن تم کا کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یعنی رسول اللہ کے نام پر کوئی جھوٹی بات کی جائے یا کسی حرام کو حلال بنایا جائے یا حلال کو حرام، تو گویا اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن گیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں، جس نے اتنی بڑی بات کی ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے پاس سے دین کو گھڑنے والی بات ہے، یا کوئی بھی بدعت جو کہ گھڑ لی جائے۔ اور فرمایا کہ اور اللہ نے کس کو حرام قرار دیا ہے کہ تمہارے رب نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہے یا پوشیدہ، چھپ کر کر رہے ہو یا لوگوں کے سامنے اعلانیہ کر رہے ہو، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو
اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی شرک کے برابر، اور ناحق ظلم اور گناہ اس میں وہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں زیادتی میں، کہ حق سود کھا لینا کسی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کی مدت آ جائے گی وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، کہ جتنی مرضی وہ اللہ کے راستے میں سرکشی کر لیں، دین میں بدعتیں گڑ لیں، اللہ نے پھر بھی ان کی ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ جب تک وہ مدت مکمل نہیں ہو جاتی اللہ ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ تو رسولوں کے معاملے میں بھی، قوموں کے معاملے میں بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ایسے کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا کہ وہ کہیں جی لے آؤ اپنا عذاب، لے آؤ اپنا عذاب، لے آؤ اپنا عذاب کہتے رہیں۔ اللہ اتنا حلم والا ہے کہ اللہ کے لیے ان کا کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ تمام کے تمام پر حجت مکمل نہیں کر دیتا، یا جب تک کہ اللہ خود اس کی، جب وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ جاتے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات بیان کریں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ کتاب میں سے ان کا حصہ انہیں ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں فوت کریں گے تو وہ پوچھیں گے کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ سب تو ہم سے گم ہو گئے، اب کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں۔ وہ جن کے متعلق وہ پیر فقیر، وہ مرشد جنہوں نے ان کو اس دن بخشوانا تھا، وہ بت، وہ مزار، وہ آستانے جنہوں نے ان کی اس دن مدد کرنی تھی، آج تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنوں انسانوں کے پہلے گروہوں کے ساتھ تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور جب بھی کوئی گروہ اس میں داخل ہوگا تو وہ اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ وہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے پہلوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا دوہرا عذاب دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ کیوں کہیں گے کہ اللہ یہ ہمیں دوزخ میں لے جانے کی وجہ بنے کہ انہوں نے ہمیں بہکایا، ہم نے ان کی تقلید کی اور ہم دوزخ میں پہنچ گئے، تو اللہ آپ انہیں دوہرا عذاب دیں۔ تو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا کہ صرف انہوں نے ہی نہیں تمہیں گمراہ کیا بلکہ تم بھی اپنے پیچھے گمراہی ہی چھوڑ کے آئے ہو۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم بھی اپنے پیچھے ایسے پیروکار چھوڑ کر آئے ہو۔ تو اسی لیے سورہ یاسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو اور ان کے اعمال کے آثار کو بھی لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک عمل کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، نہیں، اس کا عمل بہت مدتوں تک زندہ رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی کر کے مرا ہے تو اس لیے تو قبر میں جب انسان جائیں گے تو اسی وقت فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا کہ یہ جنتی ہے دوزخی ہے، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارے درجات یا تو بڑھتے رہیں گے یا درجات میں کمی ہوتی جائے گی، یا تو جنتیوں میں درجات بھی بڑھتے جائیں گے یا اس میں بھی کمیاں ہوتی جائیں گی، کیونکہ ہم اپنے پیچھے ایسے بے شمار آثار چھوڑ کے آئے ہیں۔ اگر کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے آئے ہیں، کوئی نیکی بلائی چھوڑ کے آئے ہیں، تو وہ جب تک وہ قائم ہے قبر میں پڑے ہیں ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور اگر پیچھے گمراہیاں چھوڑ کر آئے ہیں، بدعتیں چھوڑ کے آئے ہیں اور ایسی ٹیمیں تیار کر کے ہیں، اپنی اولادوں کو وہی بدعتیں، وہی گمراہیاں، وہی حرام سکھا کر آئے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ جو حرام کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ اپنے اثار ہمارے، اور جتنی دیر تک وہ زندہ رہیں گے تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ بھی اسی طرح سے لکھی جائیں گی، کیونکہ گناہ کی ترغیب دینے والا بھی ایسی ہے جیسے گناہ کرنے والا، اور نیکی کی ترغیب دینے والا بھی ایسی ہے جیسے کہ نیکی کرنے والا۔ تو جو نیکی میں کچھ سہولت دے گا، سہولت کار بنے گا، تو وہ اس وقت تک اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے کوئی درخت لگا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ قیامت نازل ہونے والی ہے، کہ قیامت کا وقت آ گیا ہے، قیامت بالکل قریب ہے، تب بھی تمہیں موقع ملتا ہے نا کوئی درخت لگانے کا، درخت لگا جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، وہ تمہارے لیے نیکی لکھ دی جائے گی کہ اس نے یہ مرنے سے پہلے، یا قیامت آنے والی تھی، یا مرنے لگا تھا، اس نے ایک درخت لگا دیا تھا، تو وہ آثار تو تمہاری باقی رہ جائیں گے۔ بے شک قیامت آ گئی ہے اور کسی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا،
لیکن تمہیں فائدہ کسی کو پہنچے نہ پہنچے تمہیں فائدہ پہنچ جائے. تو اے ہمارے رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا, تو اللہ کیا کہے گا تم دونوں کے لیے کتنا عذاب ہے, ان کے لیے بھی 2 گنا ہے, تمہارے لیے بھی 2 گنا ہے. وہ تمہیں گمراہ کر کے آئے ہیں, تم اپنے پیچھے کئیوں کو گمراہ چھوڑ کر آئے ہو, سو ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے سو تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, تو اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. یعنی ہر گروہ ہے اس کا کوئی اس کو ٹرینڈ کرنے والا ہے, اور کوئی کسی کو ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں. ہمارے باپ دادا نے ہمیں کچھ چیزیں سکھائی ہیں, کچھ ہم نے اپنی اولادوں کو سکھائی. تو اللہ بار بار کہتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا گمراہ تھے اور ان کے پاس حق نہیں تھا اور وہ عقل سے ہی محروم تھے, تو کیا تم بھی بے وقوف ہو اور عقل سے محروم ہونا پسند کرو گے؟ تو باپ دادا کی تقلید نہیں ہے, دین حق کے معاملے میں ہے. ایسا نہیں کہ میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی, میرے باپ نے مجھے, اس کو پرکھو تو صحیح, تولو تو صحیح دین پر, کہ کیا دین کی کوئی بات تمہیں نصیحت کر کے گئے ہیں کہ تمہیں کوئی گمراہی کی بات سکھا گئے. تو کچھ چیزیں اگر ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھائی ہیں نا, تو ہم بھی اپنی اولاد کو کچھ چیزیں سکھا کے جانے والے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ, یہ اثار ہمارے باقی رہتے ہیں. تو تم نے بھی کوئی عقل اور دلیل سے کام نہیں لیا, تم نے بھی اپنے آنے والوں کے لیے بری مثالیں قائم کی اور دوسروں کے لیے برے اثار چھوڑے, لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تم دونوں کے لیے ہی 2 گنا عذاب ہے. یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا, ان کے لیے یقیناً آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے. اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں, اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو, میرا جوتا اچھا ہو, میرا اوڑھنا پہننا اچھا ہو, اللہ کے رسول کا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اللہ جمال ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ حق تمہارے سامنے آئے, تم اس کو پہچان لو کہ یہ حق ہے, اور اپنے کسی حسد میں, اپنے کسی بغض میں, اپنے کسی انا میں, اپنے کسی اکڑ میں, غرور میں اس کا انکار کر دو اور اس پر ڈٹے رہو. اور یہ کہ تم اللہ کی مخلوق کو, اللہ کے بندوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھو, یہ ہے تکبر. فرمایا جس نے یہ 2 کام کیے وہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے ہی نہیں جائیں گے. اسی لیے علماء نے کہا کہ سجین اسی دنیا میں کوئی جگہ ہے, کیونکہ وہ تو آسمانوں میں بھی نہیں جا سکیں گے. سجین وہ جگہ ہے جہاں پہ مشرکوں کی, کافروں کی روحیں ہوں گی. تو اللہ تو ان کو پہلے آسمان سے دھتکار کر نیچے پھینک دیے جائیں گے کہ نکل جاؤ یہاں سے, تمہارا آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں. تو اللہ نے کہا تکبر کرنے والوں کو تو آسمان کے دروازے بھی ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. آسمان کے دروازے صرف اور صرف نیک روحوں کے لیے کھولے جائیں گے جن کا مقام علیین میں ہوگا, ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے. یا میرے پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھولنا میرے مالک. اور ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے, اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ہم جب لیٹتے ہیں چاہے کتنی گرمی کیوں نہ ہو, ہم ایسے ہی کرتے ہیں, چاہے کوئی بریک چادر ہو, کوئی بریک اور کچھ نہیں, دوپٹہ ہی ہو میرا, تو وہ اپنے دوپٹے کو اپنے اوپر اوڑھ کر سو جاتے ہیں. انسان کی یہ نفسیات. لیکن اللہ نے کہا جو جہنمی ہوں گے ان کا اوڑھنا کیا ہوگا, ان کے اوپر بھی آگ ہوگی, اور ان کا بچھونا کیا ہوگا, ان کا بستر بھی آگ کا ہوگا, آگ ہی آگ ہوگی چاروں طرف. یا اللہم اجرنا من النار. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں, ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, یہی لوگ جنتی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہر ایک شخص کا امتحان یاد رکھیں, اس کی آزمائش اس کی استعداد اور قوت کار کے مطابق ہوتا ہے. جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی استعداد, اس کے اندر کوالٹیز اور جتنی قوتیں اس کو دی ہوتی ہیں, جتنی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, اسی کے اندر اس کا امتحان ہے. اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے, اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہ کہیں گے الحمدللہ, ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی, اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم تو ہدایت نہ پا سکتے. یقیناً ہمارے رب کے رسول حق ہی لائے تھے, اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو, تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے.
حالانکہ جنتن ابدن ابدا تک ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ ایک شخص اپنی زندگی کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں آپ دیکھیں 15 سال تو اپنے بچپن کے نکال دیں، اگر اس کی 75 سال بھی زندگی رہے گی، باقی 60 سال کی کوئی عبادت کتنی کی ہے کہ اللہ اس کو اربوں خربوں ٹائم لمٹ کے بغیر اس کو زندگی دے، تو کیا وہ میری وجہ سے مل گئی؟ نہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن فرشتے اس کے پروٹوکول میں کیا منادی کریں گے کہ جنت کے وارث تم کیوں بنے؟ اپنے نیک مال کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں نیک مال تو کوئی ایسا نہیں ہوئے کہ جنتیں مل جائیں، یہ تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی، یہ صرف عزت افزائی کے لیے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کو جنت اللہ تعالیٰ کی کہ وہ جنت میں چلا جائے مگر اس کے ساتھ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، اللہ کی رحمت ہی میرے ساتھ ہوگی تو میں جنت میں داخل ہوں گا۔ اور اگر اللہ ہم سے حساب لینا شروع کر دے تو اللہ اگر ہم سے پانی کا حساب لے لے تو ہماری تو ساری نیکیاں پانی میں نکل جائیں گی۔ جتنا ہم اپنی زندگی میں پانیوں کو برباد کرتے ہیں، جتنا پانی کی نعمت کو ہم مس یوز کرتے ہیں، جتنا پانی ہم اپنی زندگی میں ضائع کر چکے ہیں، تو اگر اس نعمت کا ہی اللہ نے ہم سے حساب لے لیا تو ہماری تو ساری نیکیاں اس نعمت میں چلی جائیں گی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہوں گی کہ جو ہم جنتوں کے حقدار بنیں گے۔ اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان میں پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو شرک کر کے آئے، جو حرام کام کر کے آئے اور جو حلال کو چھوڑ کر آئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ ہوگا اور اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے، وہ ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں ہی سے پہچان جائیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی تک جنت میں یعنی اصحاب اعراف ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ اس کی طمع رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی وہ کہیں گے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ اور بلندیوں والے کچھ لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے، وہ کہیں گے تمہارا گروہ تمہارے کچھ کام نہ آیا اور جو تم دنیا میں بڑے بنتے تھے۔ اعراف والے وہ مقربین جن کی تفصیل ہم سورہ الواقعہ میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ 3 طرح کے گروہ ہوں گے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور وہ مقرب جن کو جنت میں جنت اور دوزخ کے درمیان بلند مقام ہوگا جہاں پر اس وقت تک ٹھہریں گے جب تک کہ فیصلے جنت کے مکمل نہ کر دیے جائیں گے۔ اور جنت میں اب سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جنت کے دروازے کس کے لیے کھولے جائیں گے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب سے پہلے شخص ہوں گے جن کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو وہ اس وقت تک اعراف پر ہوں گے اور وہ لوگوں کو اس کی جنتیوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ کیا کیا علامتیں ہوں گی؟ وضو کے اعضاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان یہ ہوگی کہ وضو کے اعضاء ان کے روشن ہوں گے۔ اس سے پہلے کی جو امتیں ہوں گی ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے چہرے یعنی اور جو جہنمی ہوں گے ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور اتنے سیاہ ہوں گے جیسے سیاہ رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر آ گئے، اتنی جیسے سیاہ رات میں ہاتھ کو سجائی نہیں دیتا، بالکل اس طرح جہنمی کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور جو جنتی ہوں گے ان کے چہرے نور کے ساتھ روشن ہوں گے جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں کمایا تھا۔ جتنا نور کمایا تھا اتنی ان کے چہروں پر نور کے اثار ہوں گے۔ اور وہ کیا کہیں گے کہ وہ خوشخبریاں جو جنتی ہوں گے ان کو بھی پہچان لیں گے، جہنمیوں کو بھی پہچانیں گے، اور کیا کہیں گے وہ لوگ جو تم میں اس دنیا میں تو بڑے بنے ہوئے تھے اور یہاں پر اس جگہ پر تو اب تمہارا گروہ تمہارے کسی کام نہیں آیا، تمہارا تکبر تو وہیں رہ گیا، تمہارے قبیلے، تمہارے مال، تمہاری اولادیں جو بڑی دنیا میں تمہیں اس کی اکڑ تھی وہ سب کا سب وہیں چھوڑ آیا، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ کیا یہ جنتی وہی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ پہنچے گی اور اصحاب اعراف کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہو گئے؟ یعنی یہ غریب اور مفلس و نادار لوگ جن کے بارے میں کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ ان احمقوں کو دی ہوئی ہے جن کے پاس نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی اقتدار ہے، تو ایسے مفلس اور
ایسے ایسے غریب لوگ یہی اس دین کا اثاثہ ہیں. تو کہا کہ دیکھو یہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے، آج دیکھو یہ جنتیوں میں سے ہیں. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ پانی یا کوئی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے ہمیں بھی دے دو. وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں. نہ جہنم میں ان کے لیے کوئی پانی ٹھنڈا ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو وہ ابلتا ہوا پانی جو کہ ان کے تمام اعضاء کو جلا کر راکھ کر دے گا. اور نہ وہاں پر کوئی نعمت ہوگی. جب جنت والے ان سے بات کریں گے تو سب سے پہلی بات کیا ہوگی کہ ہمیں کوئی پانی دے دو یا کوئی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. تو وہ کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں تم پر حرام قرار دے دی ہیں. یہ اس دنیا کی مزے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ اس دنیا میں جو نعمتیں کافروں کو ملی ہیں میں نے تو یہ ساری نعمتیں مومنوں کے لیے بنائی ہیں، اور آخرت میں صرف اور صرف یہ مومنوں کا حق، کافروں کا اس میں سے کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا. اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، چنانچہ آج ہم بھی انہیں بلائی دیتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا، اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. یعنی اصل دین انہوں نے چھوڑ دیا تھا، کچھ رسموں کو انہوں نے دین بنا لیا تھا جو بڑی آسان تھی، کیونکہ دین پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے. خواہش نفس کو انہوں نے دین بنا لیا تھا. اور یقیناً ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، اور مومن قوم کے لیے اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے. یعنی ہر حکم کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اپنی حکمت کے ساتھ واضح کر کے اتارا ہے. نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا. جس دن اس کا انجام آ جائے گا جن لوگوں نے پہلے ہی سے بلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول واقعی حق لائے تھے. کیا اب ہمارے پاس کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں کہ ہم جو کچھ کیا کرتے تھے اس دنیا میں ہم دنیا میں اب اس سے مختلف عمل کریں. دیکھیں حسرت کا اندازہ کریں کہ اس دن کی حسرت کتنی بڑی ہوگی کہ کیا کوئی معافی کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے کوئی ہماری سفارش کر دے یا اور کچھ نہیں، دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیج دے کہ ہم ایسے کام اب نہیں کریں گے. یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی نقصان میں ڈالا اور ان سے وہ سب گم ہو گیا جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے. وہ پیر فقیر، وہ مرشد جنہوں نے ان کو جنت میں تک پہنچنے کے دعوے کیے ہوئے تھے. تمہارا رب بلا شبہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا. وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے اور دن اس کا سرگرمی سے پیچھا کرتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو پیدا کرنا اسی کا کام ہے اور اسی کا حکم ہے. اللہ بڑی برکت والا ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، ساری کائنات کا انتظام کرنے والا ہے، پالنے والا ہے اور سب مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے. تو جب پیدا کرنے والا ہے وہ ہے تو ان پر حکم بھی ظاہری بات ہے انہی کا ہوگا، تو امر بھی حکم بھی اسی کا لاگو ہوگا. گڑ گڑا کر اور چپکے سے اپنے رب کو پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. دعا کے آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ کیسے اللہ کو پکارنا ہے، گڑ گڑا کر اور چپکے کہ شور مچاتے ہوئے اللہ کو نہیں پکارنا. اللہ تعالیٰ ایسے دعا مانگنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا جنہوں نے آہو بکا کر کے سینے پیٹے ہوں، منہ پیٹے ہوں اور بلند آواز سے شور مچا رہے ہوں. اور اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مقصد ہے. دعا خود ایک عبادت ہے، دعا بذات خود عبادت ہے. جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو اس کو پسند نہیں کرتا. فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگ یہاں تک کہ تمہارے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جائے. تسمہ ٹوٹ گیا سب سے پہلے اللہ سے مانگو. تمہیں نمک کی ضرورت پڑ گئی ہے، نمک ختم ہو گیا، اللہ سے پہلے مانگو. کو اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں کہ اللہ ہائے یہ ہو گیا، اچھا اب اس کا بھی انتظام کرنا پڑے گا. حالانکہ اس کا انتظام ہی کرنا پڑتا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اس میں آسانیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ اسباب اختیار کرنا فرض ہے. لیکن یہ کوئی اسباب کو اختیار کرنے میں آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ چاہے تو وہی اسباب اختیار کرنا مشکل بنا دے، اللہ چاہے تو وہی اسباب اختیار کرنا بندے کے لیے آسان تر کر دے. اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اس کو پکارو. یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے
قریب تر ہے، یعنی رسولوں کے ذریعے جو زمین میں اصلاح کر دی گئی ہے، تو اب رسولوں کے دین کو خراب نہ کرو، دین میں کوئی فساد برپا نہ کرو، رسولوں کی تعلیمات میں کوئی اپنے پاس سے بدعتیں نہ گڑو، تو یہ زمین میں برپا کیا جانے والا فساد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارنا ہے؟ نہ جہنم سے بے خوف ہوں، نہ جنت کے متعلق یہ طے کر لیں کہ میں تو جنت تک پہنچ ہی نہیں سکتا، بلکہ خوف اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اسے پانی اتارتے ہیں، پھر اسے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے۔ شاید کہ اس مشاہدے سے تم نصیحت قبول کرو کہ ذرا غور تو کرو کہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ اللہ ہے جو اپنی رحمت سے ان ہواؤں کو چلاتا ہے۔ پھر وہ زمین جو کہ کچھ بھی اگانے کے قابل نہیں ہوتی، مردہ ہے، اللہ اس میں بارش برساتا ہے اور اس میں پھر بیج ڈالے جاتے ہیں تو وہ ہر چیز کو اگانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ جب چاہے گا مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا، اور اچھی زمین کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہو گئی ہے اس سے محض نکمی پیداوار نکلتی ہے۔ ایسے دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے اندر فطری صلاحیتیں زندہ ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں پر گناہوں کا زنگ نہیں لگا ہوتا، جنہوں نے گناہ کر کے نافرمانیاں کر کے اپنے دلوں کو مردہ نہیں کیا ہوتا، جن کے دل سیاہ نہیں ہوئے ہوتے، وہ تو جو ہی نیکی اور بھلائی کی بات، خیر کی بات ان سے کی جاتی ہے، فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، وہی فوراً ان کے دل میں اترتی ہے۔ قرآن کی بات، رسول کی بات وہ ایک لمحے میں جذب کرتے ہیں، اور وہ اس کھیتی کی طرح ہوتے ہیں کہ جو زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی پیداوار کو ابھارنے والی ہے، تو جو ہی اس پر پانی پڑتا ہے اور وہ بڑی زرخیز کھیتی نکالتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کے، برائیاں کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، سرکشی کر کے اپنی اصل فطرت کو ہی مسخ کر لیا ہے، نہ تو وہ دین کی بات کو قبول کرتے ہیں، نہ رسولوں کی بات ان کے دلوں میں اترتی ہے، نہ وہی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ان کی حیثیت کیسی ہے؟ بالکل ایسی جیسے کہ کوئی نکمی زمین ہے، بنجر ہے، اس کے اندر پتھر ہی پتھر ہیں، وہ اس ہلکی سی مٹی کی تہ ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر بارش بھی پڑی تب بھی اس نے کچھ بھی نہیں اگایا، کچھ بھی اس سے اناج نہیں پھوٹا، کسی کے لیے وہ فائدہ مند بنی ہی نہیں۔ تو ایسا شخص جو اپنے دل کو گناہوں سے آلودہ کر لیتا ہے، اس کی مثال بھی ایسی زمین کی طرح ہے کہ بارش تو برسی ہے مگر نکمی زمین نے کچھ اگر اگایا بھی ہے تو بالکل نکما، معمولی، کم تر اگایا ہے، اور ادھر وہ بارش تو برسی ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اپنی فطرت کے مطابق، فطرت کو مسخ نہیں کیا، انہوں نے فوراً وحی کو قبول کیا۔ اور ایسے دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا ہے، چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا یقیناً ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھر بھی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو رب کائنات کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تو صرف تمہاری خیر خواہی ہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی جناب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیں سچے دائی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں کہ ایک تو لوگوں کے اعتراضات پر وہ کوئی دھیان نہیں دیتا، اس کی پوری توجہ دین کو پھیلانے میں، حق پہنچانے میں ہوتی ہے، اس بات پر نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور یہ کہ اور اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی سچی خیر خواہی، اور دوسرا وہ لوگوں کی سچی خیر خواہی کیسے کرتا ہے؟ علم کے ذریعے، کہ وہ علم جو کہ وہ رسولوں سے حاصل کرتا ہے، اللہ کی کتاب سے حاصل کرتا ہے، اس علم کے ساتھ وہ لوگوں کے لیے خیر خواہ بنتا ہے اور سچا دائی بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہارے پاس تمہارے ہی جیسے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم جہنم کے انجام سے بچ جاؤ اور تاکہ تم پر اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے؟ سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ ہم نے اس کو
اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً وہ ایک اندھی قوم تھی، حق سے اندھی تھی، ہدایت سے اندھی تھی، خیر اور بلائی سے اندھی تھی، اور کتنے سالوں تک حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ 950 سال اندازہ کریں، اور 950 سال کی تبلیغ نے بھی ان کو اندھا ہی رکھا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ اس کی کافر قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا یقیناً ہم تجھے بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہود نے کہا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو رب کائنات کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تو تمہارا دیانتدار ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں خوب اضافہ کیا، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ دین کے معاملے میں بھی ہم دیکھیں، ہم اکثر اپنے باپ دادا کی رسموں کا اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں، مگر دنیا کے معاملے میں آپ نے کبھی دیکھا ہم نے ان کی تقلید کی ہو؟ ہم دنیا کے معاملے میں اپنی عقلیں دوڑاتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے وہی فیشن ہم نے کیا ہوا جو ہماری ماں نے کیا تھا یا ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ کبھی دیکھا ہے ویسے جوتے ہم نے پہنے ہیں جیسے ہمارے باپ دادا پہنتے تھے؟ کبھی دیکھا ہے ہم نے ویسے فیشن کیے ہوئے، ویسے ہی کپڑے، ویسے ہی ہر چیز کیے، ویسے ہی اپنے گھر سجائیں جیسے ہمارے باپ دادا سجاتے تھے؟ نہیں، دین کے معاملے میں ہم اپنی عقلوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب دنیا کے معاملے میں اپنی عقلوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے ہم اتنے کوڑ مغز ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک ذرا بھر بھی علم حاصل کرنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تب جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے، جو کچھ ہمیں سکھایا ہے، جو اچھا بلا وہ کر گئے ہیں، وہی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ رسمیں سکھا دی ہیں کہ مر گیا ہے تو یہ رسم کرنی ہے، شادی ہے تو یہ رسم کرنی ہے، کوئی اور معاملہ ہو گیا تو ایسے کرنا ہے۔ اگر کوئی ختم دلاتے تھے، کوئی 11ویں کا دلا رہا ہے، کوئی جمعرات کا دلا رہا ہے، کوئی فلاں کا دلا، تو وہ اندھوں گونگوں بہروں کی طرح وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ مجال کیا سوچنے کہ اگر وہ غلطی پر رہیں تو لازم ہے کہ ہم نے بھی غلطیوں پر ہی رہنا ہے؟ نہیں۔ تو اب انہوں نے پہلا اعتراض کیا کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے ذرا وہ عذاب تو لے آؤ۔ ہود نے کہا تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقعہ ہو چکا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی کوئی بھی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے؟ سو تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ تو عذاب تو لانے والا میں نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح انتظار کر رہا ہوں کہ وہ عذاب آئے، تم بھی انتظار کرو۔ کوئی اپنی طرف سے تم نے جو نام دیے ہوئے ہیں اس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری کہ یہ بارش کا رب ہے یا یہ بارش کا ستارہ ہے، یہ ہوا کا بت ہے، یہ صحت و تندرستی دینے والا بت ہے، یہ مجھے نقصان سے بچانے والا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ داتا ہے، یہ غریب نواز ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم بھی، یہ غریب نواز ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، اور یہ مشکل کشا ہے۔ فرمایا یہ نام تم نے خود گھڑ لیے ہیں، اللہ نے ایسے کوئی نام نہیں ان کو دیے، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی ایسی دلیل اتاری کہ میں نے اس کو مشکل کشا بنایا ہے۔ یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ چنانچہ ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ اسے اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی، اور ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں روشن آ چکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اس کو بری نیت کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔
یاد رکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مادی ترقی کوئی جرم نہیں ہے، بلند و بالا عمارتیں بھی بنائی جائیں تب بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ جرم کیا ہے؟ زمین میں فساد برپا کرنا، دین میں فساد برپا کرنا، دھوکہ فراڈ کرنا، یہ سب چیزیں دیکھیں وہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اتنی زبردست تمہیں جسامت دی ہے، تمہیں اتنی عقل دی ہے، تم نے پہاڑوں کو تراشا ہے، بڑے بڑے گھر بنائے ہیں اور ایسے کمال درجے کے گھر بنائے ہیں، تو تم اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو اور شرک چھوڑ دو اور توحید کو اختیار کر لو۔ بس یہ اتنی سی بات تھی۔ اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے تکبر کیا تھا، انہوں نے کمزور اہل ایمان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان تکبر کرنے والوں نے کہا، جس پر تم ایمان لائے ہو بلا شبہ ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں یہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ حق ان کے مفادات کو نشانہ بناتا ہے، ان کے اقتدار، ان کی قوت کو کمزور کرتا ہے، اور یہ کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں عدل اور انصاف کو قائم کرتا ہے جو وہ قائم نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے وہ سرکش ہو گئے، اور انہوں نے کہا، اے صالح اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ لہٰذا انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ پھر صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تو تمہاری بڑی خیر خواہی کی تھی، مگر تم ہو کہ خیر خواہوں سے محبت ہی نہیں کرتے۔ اور عام طور پہ ہم بھی خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ عام طور پر ہمیں بھی کوئی سیدھے راستے کی بات بتاتا ہے، کوئی ہماری بھلائی کے لیے کوئی خیر اور جنت کا راستہ دکھائے گا تو اس کی بات ہمیں بڑی چبھتی ہے۔ کوئی ہمیں غیبت سے منع کرے گا نا کہ مت کرو، ایسا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہمیں بڑا غصہ آئے گا۔ کوئی چگلی سے روک دے، کوئی کسی کی حق تلفی سے روک دے، کوئی وراثت میں تقسیم میں کرتے ہوئے کہے کہ نہیں بہنوں کو حصہ دو، ایسا نہ ہو، جہنمی نہ بن جاؤ۔ خیر خواہی کرنے والوں کو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے، بلکہ لوگ پسند کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اختیار کیا، اچھا کیا یا برا کیا، کوئی نہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرنے والا وجود ہو۔ کوئی نہ کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تو کوئی خاموشی اختیار کر لے۔ جبکہ رسولوں نے کیا کیا کہ صرف اور صرف خیر خواہی کی۔ اور لوط کو بھیجا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا؟ یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس بہودگی کو ایجاد کیا۔ بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہبہ سے آتے ہو، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب بھی نہ تھا کہ انہوں نے کہا، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ تو لوگ بڑے ہی پاک باز بنتے ہیں۔ طنز کے ساتھ کہا کہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، اٹھاؤ پھر ان پاک بازوں کو اٹھا کر ان کو ان کی بستی سے نکال دو۔ اور پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس سے نجات دی، اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی۔ سو آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ بیوی پر کیوں عذاب کی زد میں آئی کہ وہ قوم کی خیر خواہ تھی، حالانکہ اس نے کوئی ایسی بیماری اس کے اندر نہ تھی، لیکن وہ قوم کی خیر خواہ نہ تھی، اور قوم کی خیر خواہ تھی۔ اور دوسرا، سب سے پہلے اس کو اس رسول کی، اس نبی کی صحبت ملی، اور سب سے پہلا حق تو اس کا تھا کہ وہ اس نبی کی صحبت سے فائدہ اٹھاتی اور حق کے راستے پر چلتی، لیکن یہ کہ اس صحبت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اور آپ دیکھیں، کبھی کسی بلی کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو یہ دیکھا ہے کہ کوئی نر ہے وہ نر پر چھلانگ لگا دے؟ کبھی کسی پرندے کو دیکھا ہے کہ وہ اڑتا ہے اور وہ کوئی جو مادہ ہے وہ مادہ سے لذت حاصل کرنا شروع کر دے؟ یہ دیکھیں، شیطان نے انسان کو، ہر جانور، ہر پرندہ، ہر اللہ کی مخلوق فطرت پر ہے، لیکن انسان نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا، اور وہ اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے۔ مرد مردوں کے حریص ہو جاتے ہیں اور عورتیں عورتوں کی حریص ہو جاتی ہیں، اور یہ ایجاد کس نے کیا؟ اس قوم نے۔ اور پھر ہم نے اسے، اس کے گھر والوں کو نجات دی، اور اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی۔ سو آپ دیکھیں مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مدین کی جانب ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، ہے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک دلیل روشن آ گئی ہے۔ چنانچہ ناپ اور تول کو
پورا کرو اور لوگوں کو اور ان کی چیزوں کو کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ دیکھیں جتنے رسولوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، ان سب رسولوں کا پیغام ایک ہی، کوئی رسول دو الگ سے کوئی بات نہیں لے کر آیا، سب نے یہ کہا رسول زمین میں فساد برپا نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اور ان برائیوں کی نشاندہی کی جو کہ اس قوم کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ اگر کوئی چیز الگ ہے تو صرف ان برائیوں کی نشاندہی ہے جو انہوں نے اپنے معاشرت میں پھیلا رکھی تھی، کہ کہا کہ اپنی زمین میں کوئی فساد برپا نہ کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس قوم میں ایکسیڈنٹل ڈیتھ، اچانک اموات جو ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں، اور ظالم حکمران اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتا ہے جو ان پر ظلم کرتے ہیں، اور ان کا رزق ان سے منقطع کر دیا جاتا ہے۔ وہ ظلم کیسے کرتے ہیں؟ ٹیکسز لگاتے ہیں، نجائز ٹیکسز لگا دیں گے، ہر چیز میں ٹیکس، ہر چیز میں ٹیکس، ہر چیز میں ٹیکس۔ تو ایسے ظالم حکمران ان پر مسلط ہو جاتے ہیں جو کہ ان کے لیے معیشت کو ہی تنگ کر دیتے ہیں، ان کا رزق ہی منقطع کر دیتے ہیں، وہ جو کماتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آج ہم پر کیا حالات ہیں، ذرا بجلی کے بل دیکھیں، طبیعت آنے سے پہلے خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ تو ظالم حکمران مسلط اللہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی اس کی سرشت بن جاتی ہے، پوری کی پوری قوم اس میں انوالو ہو جاتی ہے، یا اکثریت اس میں انوالو ہو جاتی ہے، اور کم لوگوں کے سوا۔ اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ، تم ایمان والوں کو خوف زدہ کرتے رہو، اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان کو روکتے رہو، اور تم اس دین کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ نہ ہو جاؤ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے سو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ذرا پچھلی قوموں کی طرف عبرت کی نگاہ ڈالو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، تو ایسے کام نہ کرو کہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علم و ہدایت اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بے آباد زمین میں ہونے والی بارش کی طرح ہے، جس کا کچھ حصہ قابل کاشت تھا تو اس نے پانی کو قبول کیا اور گھاس و نباتات اگائے، اور کچھ حصہ اس کا نشیبی تھا جہاں پانی رک گیا، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فائدہ مند بنا دیا کہ اس سے وہ خود بھی پیتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو بھی پلاتے ہیں۔ اور زمین کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جس پر بارش ہوئی مگر وہ صرف چٹیل میدان کی صورت میں ہی رہا، نہ اس نے پانی کو جمع کیا نہ اس نے نباتات اگایا۔ تو یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے جب وحی آئی تو اس نے دین کو سمجھا، اس کو قبول کیا، اور اس کے ذریعے اپنے معاملات کو درست کیا اور جنت کا حقدار ہوا۔ اور دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے دین کو سیکھا اور اس کو سکھایا، تعلیم اور تعلم کے ذریعے اپنے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بھی اسے مفید بنا لیا۔ اور تیسری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے دین کی کوئی پرواہ نہ کی، وحی کی کوئی پرواہ نہ کی، اور میرے ذریعے بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، جو سیکھا اسے ہمارے علم میں لے آئے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، اور کچھ ایسا رہ گیا جو ہم صحیح سمجھ نہیں سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے وہ سکھا دے اور ہمارے عمل میں لے آئے، اور ہمیں سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔